मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आखिरी बात, वो जो मैं जहां भी मेरा किसी गैर मुस्लिम कंट्री में बयान होता है, ये बात मैं लाजमी करता हूं, आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे। देखो, हमें जो इस्लाम ने हिदायत दी है ना, इस्लाम दीन कामिल है, तो गैर मुस्लिम कंट्री में कैसे रहना है, क्या ये पॉसिबल है कि इस्लाम इस बारे में आपको हिदायत ना दे? बोलो, पॉसिबल है? पूरी सूरह यूसुफ इसी पर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गैर मुस्लिम कंट्री में थे जिसको मिस्र कहा जाता है। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन को मानने वाला कोई भी नहीं था। मिस्र में कहत पड़ने लगा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह को ख्वाब आया ना, इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमानिन यअकुलुहुन्न सबउन इजाफ व सबअ सुंबुलातिन खुद्रिन व उखरा याबिसात। भाई, मैं देख रहा हूं 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा रही हैं, और इसी तरह गंदुम के सब्ज खोशे वो खुश्क को खा रहे हैं। बादशाह सुबह उठा, उसने बोला भाई ये लगता है कोई ताबीर वाला ख्वाब है। हर ख्वाब ताबीर वाला, क्योंकि बहुत से लोग ख्वाब में 4 शादियां देख के उठ के मुझे तंग कर रहे होते हैं। मैं कहता भाई सो जा यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो हर ख्वाब की ताबीर, ख्वाबों में बहुत कुछ होता है। तो सच्ची मुच्ची में हो गया होता ना, तो ये ख्वाब कंटिन्यू नहीं रहता, पहले ही ख्वाब से उड़ जाता। अच्छा भाई, तो बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम, बादशाह ने दरबारियों को बुलाया, भाई इधर आओ, बस ये आखिरी वाक़या सुना के बयान खत्म। दरबारियों को बुलाया, भाई साहब इधर आओ जरा। जो सच्चा ख्वाब होता है ना, उसमें इंसान को सिग्नल मिलता है कि ये मामूली ख्वाब नहीं है। अच्छा, किसी को रोज ही सिग्नल मिल रहा है ना, तो ये फॉल्ट है फिर ऊपर का। जैसे एक नजूमी के पास एक बादशाह गया कि मुझे यहाँ खारिश हो रही है ना। बादशाह ने कहा ये लग रहा है कोई नया मुल्क फतह होगा। फिर बादशाह ने कहा यहाँ भी हो रही है। उसने कहा कि तुम्हें लगता है कोई नई औलाद होने वाली है जो शहजादा बड़ा खानदानी किस्म का होगा। बादशाह ने कहा इधर घुटने में खारिश है। उसने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि कोई खजाना भी दरियाफ्त होने वाला है। बादशाह ने कहा वो दूसरे, उसने कहा खारिश की बीमारी है भाई, इलाज कराया। तो बाज लोगों को रोजाना ही लगता है कि हमें सच्चा ख्वाब आ रहा है, तो वो फॉल्ट किसका है? दिमाग का फॉल्ट है। तो कभी कभार हो जाता है, कुदरत की तरफ से इशारा भी मिलता है, यानी मजबूत दिल में बात आ जाती है यार इस ख्वाब की यकीनन कोई ताबीर है। तो मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया 7 मोटी गाय 7 दुबली गाय को खा रही हैं। उसने को लगा कि भाई ये मामूली ख्वाब नहीं है। सुबह उठा, उसने दरबारियों को बुलाया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी रुयाया इन कुंतुम लिरुया ताबुरून, तुम ताबीर बता सकते हो तो जरा बताओ। ये आदत हमेशा से लोगों की रही है कि जिस चीज का पता नहीं हो फिर भी बोलना जरूर है। तो उन लोगों ने भी कहा, बोल देते भाई हमें नहीं पता, लेकिन ये कहना ना कि मुझे मालूम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। आजकल पाकिस्तान में तो हर शख्स को सब कुछ पता है। हर शख्स डॉक्टर भी है, मुफ्ती भी है, इंजीनियर भी है, और साइंसदान भी है, ताजिर भी है। हर शख्स को आप किसी से कोई मशवरा ले लो, घंटा बैठ के मशवरा देना शुरू कर देगा आपको। भाई ऐसा नहीं होता, सबको सब कुछ पता। मुझसे लोग आते हैं बिजनेस का मशवरा दे, मैंने कहा भाई हम तो डूबो चुके हैं बहुत कुछ अपना, तो हमें क्या। तो हर एक को सब कुछ नहीं पता होता भाई। हमसे दीन की बात पूछो, इल्म की मसले की बात हो, और हर मसला भी हमें हर वक्त नहीं पता होता। बहुत से मसले नहीं याद होते, तहकीक करनी पड़ती है। तो जो आदमी हर चीज में टांग अड़ा रहा है, समझ लो इसको कुछ भी नहीं पता। तो वो दरबारियों को चाहिए था कह देते कि हमें मालूम नहीं है, किसी और से पूछें। ला, ये तो कहना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अग़ाफ़ अहलाम, बादशाह सलामत, आप असल में एक्चुअली दिन भर मसरूफ रहते हैं हुकूमत के कामों में, तो वो परागंदा ख्यालात हैं मुख्तलिफ किस्म के आपकी खोपड़ी में आ गए हैं। 7 मोटी गायें पतली गायें, ये क्या है? ये कोई ख्वाब है? और अग़ाफ़ अहलाम वमा कुन्ना बितावीलिल अहलामी बिआलिमीन, इस टाइप के ख्वाबों की ताबीरें हम नहीं बताते। हम वही बताते हैं जो कि खानदानी किस्म का ख्वाब हो, तमीज का ख्वाब हो, ये उठपटांग चीजें नहीं आती। अचानक एक शख्स को ख्याल आया जो जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था कि भाई यूसुफ ने मुझे ताबीर बताई थी, 100% वही ताबीर निकली। फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया कि अय्युहस सिद्दीक, ए दोस्त, अफ्तीना फी सबई बकरातिन सिमानिन, 7 मोटी गायें दुबली गायों को खा रही हैं, सब्ज खोशे उसको खा रहे हैं, तो आप जरा काइंडली ताबीर बता दें, मैं जाके लोगों को फौरन बताऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह सकते थे तुम एक गैर मुस्लिम स्टेट में हो, काफिरों की हुकूमत है,
تم سب کافر کے بچے ہو، جہنمی ہو، میں کیوں تمہیں خوابوں کی تعبیریں بتاؤں، بیڑا غرق تمہارا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور یوسف علیہ السلام پہ ظلم بھی ہوا تھا جیل میں، الٹا غلط الزام لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا. نہ خیر خواہی کی ہے کہ بھائی ایک گورنمنٹ کے بادشاہ سے میں انتقام میں پوری انسانیت کو تباہ نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام فوراً تعبیر سمجھ گئے قحط پڑنے والا ہے اور ایسا قحط پڑے گا نسلیں تباہ ہو جائیں گی. کہہ سکتے تھے کہ تباہ ہو جاؤ، میں کیوں بتاؤں تعبیر، مرو. بھائی ایک شخص جو بادشاہ نے اگر ظلم کیا ہے، اس کی عزیز مصر نے اگر ظلم کیا ہے، اس کی بیوی نے ظلم کیا ہے، تو پوری اسٹیٹ اور پوری قوم سے آپ انتقام نہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں پیغمبر ہوں نا، قوم کی خیر خواہی کی. وہ قوم کافر ہے. آپ نے بتایا 2 احسان کیے مصر کی حکومت پہ. ایک تو تعبیر بتائی کہ 7 سال بہت سخت قسم کا قحط پڑنے والا ہے، لہذا پہلے سے 7 سال کے لیے اسٹور کرنا شروع کر دو. پلاننگ ابھی سے کرنی پڑے گی اگلے 7 سالوں کی. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جتنا گندم کھانا ہے ضرورت کا کھاؤ، باقی اسٹور کرو اس کو. اور اس سے یوسف یہ ایک احسان تھا. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے کہا ان کو لے کر آؤ. جب یوسف علیہ السلام آئے ہیں، بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کی. بادشاہ کو اندازہ ہوا یہ تو بہت ذہین ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے آج کے بعد میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے، آپ میرے ساتھ محل میں بیٹھا کرو گے، آپ کو سرکاری پروٹوکول ملے گا. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے بس ٹھیک ہے بھائی، میرا مقصد کیا ہو گیا، حاصل جیل سے بھی نکل گئے، سرکاری پروٹوکول بھی ہو تو تم کم وقت کافر کے بچے ہی نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کوئی اس ٹائپ کا ہے، ہو تو کیا کافر کے بچے ہو، ٹھیک ہے نا. وہ تو جیل سے نکلنا تھا اس لیے میں نے بتا دی تعبیر. نہ، یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا بادشاہ بڑی فارم میں آیا ہوا ہے اور بڑی ایک دم متاثر ہے. یوسف علیہ السلام نے فوراً وہ عہدہ مانگ لیا جس سے مصر کو بے پناہ فائدہ ہونے والا تھا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا قحط کے دنوں میں یہ اسٹور تو کر لیں گے جو میں نے بتا دیا ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا کھانا ہے. اور پوری دنیا میں جب قحط پڑے گا، مصر کے ارد گرد جتنے کنٹریز ہیں ان میں قحط پڑے گا، وہ سارے مصر کی طرف ہی آئیں گے. تو ان کو کس قیمت پہ یہ خوراک کے ذخیرے بیچنے ہیں تاکہ وہ بھی قحط سے بچیں اور مصر کی گورنمنٹ اکنامکلی اسٹیبل ہو جائے. یہ علم ان کے پاس، اس کے لیے تو اکاؤنٹنگ کا علم چاہیے، اکنامکس کا ماہر ہونا چاہیے نا. تو یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے ایسا کریں کہ فلانی وزارت مجھے دے دیں. ہمارے سیاستدان ایسی وزارت چاہتے ہیں جس میں نوٹ چھاپنے کا موقع ملے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر مصر اکنامکلی ترقی کر رہا ہوتا نا تو وہ کہتے مجھے وزیر خزانہ بنا دو، تو انگلی اٹھ سکتی تھی بھائی اتنا اسٹیبل ملک ہے، اس میں تو وزیر خزانہ بننے میں کیا ہے فائدہ. قحط میں مصر ہلاک ہونے والا تھا. ایسے موقع پہ وزارت خزانہ کا عہدہ مانگنا، اس میں کوئی لالچ، بولتے کیوں نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو کوئی لالچ ہی نہیں ہو سکتی. اس میں سوائے اس کے کہ مصر کو تباہی سے بچانا، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا بادشاہ سلامت فارم میں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عہدہ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دو. انی حفیظ علیم، کیونکہ وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ خزانوں کی حفاظت کرے، خود نہ کھائے، یہ کوالٹی میرے اندر. ضرورت کے وقت اپنی تعریف کرنا بھی جائز ہے. تبھی رشتہ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو کتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ضرورت ہے. وہاں جا کے انہیں بولو خاکسار، مسکین، غریب خانہ نہیں ملے گا. وہاں تو بولنا پڑتا ہے بنگلہ ہے بھائی، کوئی غریب خانہ نہیں ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، خاکسار واکسار نہیں ہے، بڑے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا بہت ہے، سر اٹھا کے جی. یہ تواضع بزرگوں کے سامنے کیا کرو، خاکسار، غریب، مسکین. رشتے والوں کے سامنے ایسی تواضع کرو گے تو بولیں گے پھر کسی خاکسار سے جا کے شادی کرو آپ. وہ میں نے بتایا تھا نا لطیفہ، بہت دفعہ سنا چکا ہوں میں. ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا میرے پاس وسیم کی طرح گھر تو نہیں ہے تو میں دل میں بٹھا سکتا ہوں، وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے پلکوں پہ گھما سکتا ہوں، کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر دے بھائی، یہ چاہیے. اچھا بھائی، اب وسیم کا نمبر مل جائے گا. اچھا،
تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ انی حفیظ، میں حفاظت کروں گا، خیانت نہیں. کیونکہ وزیر خزانہ کسی کو بنا دیا جائے نا، اس پہ 4 آدمیوں کو مزید وزیر بنانا پڑتا ہے کہ یہی نہ کھا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے زیادہ تو اس سے خطرہ ہوتا ہے. کہا میں حفاظت کروں گا. نمبر 2 علیم، صرف اخلاص کافی نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس کسی علم کی نالج نہیں ہوتی، اب کسی نیک فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ فوجی کمانڈر جہاد میں اس شخص کو بنایا جائے گا جو ایکسپرٹ ہوگا. فرمایا اگر آپ کے پاس آپشن ہے نا، ایک نیک ہے ایکسپرٹ نہیں ہے، اور ایک نیک نہیں ہے لیکن ایکسپرٹ ہے، تو ایکسپرٹ کو نیک پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ اس کی نیکی کا کرنا ہے کیا جب اس کو آتا ہی نہیں ہے لڑنا. اب آرمی چیف آپ نے بنا دیا، 4 مہینے لگے ہوئے بزرگ کو لے جا کے کہ یار یہ نیک ہے، تو وہ تو بھائی وہ نیک ہے تو ہے، کریں گے کیا ہو؟ تو نیک کے بجائے کیا دیکھا جائے گا؟ بھائی وہ اس فیلڈ میں ماہر بھی ہے. ہر چیز میں شریعت میں یہی ہے، علاج ڈاکٹر سے کرایا جائے گا. آج اوٹ پٹانگ کام بہت ہو رہے ہیں، ابھی میں کیا اس پہ تقریر کروں، بیان پھر بہت لمبا ہو جائے گا. جو جس کا کام نہیں ہے اس سے وہ کام کروایا جا رہا ہے جا کے. خیر، وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں لیکن نہیں سناؤں گا ابھی. وہ غلط لطیفہ ہے. وہ کہتے ہیں وزیر تعلیم سے کسی نے، نہیں غلط لطیفہ ہے، چلانے دیں، پہلے بتا دیا نا غلط ہے اس لیے. کہتے ہیں نا وزیر تعلیم سے کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو لیا کہ آپ تعلیم کے بارے میں، اس کو کہہ رہے یار مجھے کیا پتا تعلیم کا یار. انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے، آپ کو نہیں پتا؟ کہہ رہے تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. جب تھے وزیر اس وقت نہیں پتا تھا. خیر، تو یوسف علیہ السلام نے دوسرا احسان کیا کیا؟ علیم، میں یہ علم جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کتنا اسٹور کرنا ہے، کس قیمت پہ مارکیٹ میں اس کو دوسرے کنٹریز میں بیچنا ہے، تو یہ سب مجھے پتا ہے. یہ احسان کس پر تھا یوسف علیہ السلام کا؟ ان لوگوں پر جو جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر کے بچے. ٹھیک ہے بھائی، جہاں انسانیت کی بات آئے گی تو اسلام آپ کو انسانیت پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے صرف وہ کافر سے دشمنی ہے جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں. تو قرآن کی صاف آیتیں ہیں. تو جب آپ کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں. نمبر 1، خیر خواہی کرنی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ. ظلم میں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا، وہ تو اپنے باپ کا بھی ساتھ نہیں دینا. لیکن آپ کا جو میسج گورنمنٹ کو جانا چاہیے وہ یہ نہیں جانا چاہیے کہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہیں. میسج یہ جانا چاہیے کہ مسلمان اس ملک میں دوسروں سے زیادہ اچھے سٹیزن ہیں، زیادہ اچھا بن کے رہتے ہیں، لا کو فالو کرتے ہیں، ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے کہا ٹیکس دو، کہتے ہیں کافر کے بچے ہم کیوں ٹیکس دیں. میں نے کہا کافر کے بچوں سے تم سہولتیں ساری لے لو. ویل للمطففین میں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آئے تو پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آئے تو ڈنڈی مارتے ہیں. آپ یہاں ٹیکس کی بنیاد پہ جو سہولتیں ہیں وہ ساری سہولتیں اٹھاؤ اور ٹیکس دیتے وقت ڈنڈی مارو، تو گورنمنٹ آپ سے پوچھے نہ پوچھے، اللہ آپ سے پوچھے گا. اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی اسلام میں بہت بری حرکت ہے. تو اچھے بچوں کی طرح یہاں رہیں. آپ کو یہاں آزادی ملی ہوئی ہے، اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے بیان کا، تراویح پڑھ سکتے ہو آپ، یہاں عید کی نماز پڑھ سکتے ہو. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گورنمنٹ پر احسان کیا، اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی مصر کی. تو تمیز سے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیگل وے میں آپ اپنے حقوق منوائیں. این ممکن ہے کل آپ ہی اسمبلیوں میں جاؤ، آپ کو موقع دیا جائے. لیکن اگر آپ نے کچھ اوٹ پٹانگ حرکتوں کی کوشش کی، کچھ اسکالر آئیں گے آپ کو مختلف لیبل لگا کے مختلف عنوانات سے اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کریں گے. ان میں کچھ 2 نمبر ہوں گے، کچھ مخلص ہوں گے، لیکن جو مخلص بھی ہوں گے وہ نادان دوست والا کام کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. بعض دفعہ دوست مروا دیتا ہے. ہمارے ابا نے مروایا ایک بچے کو. ہمارے دوست تھے، ان کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی والے ابا سے ملے. ابا نے کہا بھائی دیکھ لو. ابا کو بہت صاف گوئی کی عادت تھی، حالانکہ لڑکے میں کوئی خرابی نہیں تھی. ابا کہہ رہے میں دیکھ لو بھائی، دیکھ لو. خود ہی وہ ڈر گئے. تو میں نے پھر بات کی، میں نے کہا اچھا آپ کے بچے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بس میں کلیئر بات کرنے والا آدمی ہوں بھائی، خود ہی پرکھو. میں نے کہا یہ تو اگلا ڈر گیا. تو ابا نادان دوست نکلے کہ نہیں نکلے بھائی؟ تو نادان دوست ہوئے نا. تو آپ بعض دفعہ دوست نہ، کچھ اسکالرز ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، لیکن
بصیرت نہیں ہے، علم میں کمال نہیں ہے، رسوخ نہیں ہے، کچھ ایسی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر یہاں پہ تاریک ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جو باتیں میں نے کہیں، اللہ ہم سب کو اس میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو حق باتیں ہو گئیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔